शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत मिल गई। इलाज के लिए एक बार 8 मई से 3 जुलाई तक बैरून मुल्क जा सकेंगे। नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है तो भी इलाज के लिए बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। अदालत ने इजाजत दी लेकिन FIA ने रोक लिया। शहबाज शरीफ को निजी एयरलाइन ने ऑफलोड कर दिया। अदालत ने इनको पर्सनल एश्योरेंस के ऊपर एक दफा से फिर जाने की इजाजत दी है। यही अदालत थी जिन्होंने इनकी गारंटी ली थी। हमने आज यही एजिटेट किया कि इन्होंने उस दूसरे केस में ये गारंटोर भी थे और वो साहब आज तक वापस नहीं आए। अदालत ने मुनासिब नहीं समझा कि इसके ऊपर कोई हुक्म फरमाते। शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ये कहकर कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ। मसला यहाँ सिस्टम का नहीं है, वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल से पूरा पाकिस्तान एक जुडिशल रोलर कोस्टर पर चढ़ा हुआ है। पहले जनाब हाई कोर्ट में अचानक पता लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक पिटिशन मूव कर दी, एप्लीकेशन, कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए। फिर वो नाम हट जाता है, 24 घंटे में वो लग जाती है, नाम भी हट जाता है। फिर वो अनाउंस कर देते हैं कि अगले दिन मैं जो सा हूँ निकल रहा हूँ कतर एयरवेज से। फिर रात को पता लगता है कि रोक लिया गया। FIA कहती है कि हमारे सिस्टम में अभी तक आप लिस्ट के ऊपर हैं, जुडिशल ऑर्डर्स नहीं आए। आज सारा दिन फिर हमने देखा डेलीगेशंस जहाँ से हाई पावर डेलीगेशन एक PMLN का वो पहुँच गया FIA के ऑफिस। फिर ऑर्डर्स भिजवाए जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। वो यूजुअल पॉलिटिकल जो साइड्स हैं वो तो हर कोई, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो बड़े परेशान हैं, दुखी हैं कि अदालतें क्या कर रही हैं, किस किस्म के लोगों को मुल्क से जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जो PMLN वाले हैं वो कहते हैं जी यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। वो अपनी जगह है, लेकिन एक चीज़ कॉमन जो हम देख रहे हैं इन तमाम हाई प्रोफाइल केसेस में कि जब भी कोई फैसला आता है जुडिशरी के रोल पे बड़ी बात शुरू हो जाती है। और 2-3 तासुर बन गए हैं पाकिस्तान में। एक तो ये है कि जो से हाई एंड माइटी पावरफुल लोग हैं, चाहे वो कोई जज हो, जर्नैल हो या वॉटेवर या पॉलिटिशियन हो, इनके जब केसेस हैं लगते भी बड़ी जल्दी हैं, फैसले भी बड़ी जल्दी होते हैं। अगर मियाँ साहब ने बाहर जाना है तो कोर्ट यहाँ तक गवर्नमेंट को कहती है कि चलें आप गारंटी दे दें कि मंडे तक जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, वरना फिर हम जाने देंगे। उनको भी जाने दिया जाता है। फिर गारंटर्स अगर बनते हैं फिर गारंटर्स को भी जाने दिया जाता है। इसीलिए जब कल ये फैसला हुआ तो नो लेस देन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, उनकी बड़ा एक क्रिटिकल सा एक ट्वीट फ़ौरन आया। उसमें उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता, विच इज़ अ क्लियर इंडाइटमेंट ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ कि ये कानून से मजाक कर रहे हैं, हो क्या रहा है। आज के इस प्रोग्राम में मैं यही कुछ चीज़ें एसरटेन करना चाह रहा हूँ कि हम ये कोशिश कर सकें कि हमारे अदालती निज़ाम क्या वाकई इतना ख़राब हो चुका है कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं कि ये ग़ुलाम है या आज़ाद हो गया। जैसे अशरफ साहब ने एक बार कहा था, बहाल हो गई आला अदालत लेकिन शायद आज़ाद नहीं हुई। और एक छोटी सी चीज़ आपको पहले शेयर करूँ, एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने बनाया। 128 मुल्कों की लिस्ट है, पाकिस्तान इसमें 124वें नंबर पे है। हमारे नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान और बोलिविया टाइप के 3-4 मुल्क हैं। ये स्केल ऑफ 0 to 1 बनाया हुआ है कि 1 का मतलब है कि आपका परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है। हम अशारिया 0.40 से भी नीचे हैं। ये हैं हालात हमारे। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ औसाफ साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और ये सीनियर एडवोकेट ऑब्वियसली। हमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ज्वाइन किया है, ये फॉर्मर केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस और आप चेयरमैन इंसाफ लॉयर्स फोरम और मेंबर सेनेट हैं अभी लेटली ताज़ा। इरफान कादर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर जज भी लाहौर हाई कोर्ट के रहे हैं। सो इट्स अ वेरी हाई पार्ट थिंग। मैं शुरू अशतर आपसे करता हूँ क्योंकि मुझे याद है जब जस्टिस इफ्तिखार थे तो आपकी 1-2 तकरीरें भी 1-2 फंक्शंस में थी, बड़े इश्यूज बने थे। मुझे ये बताएं कि हमारा मसला है क्या, क्योंकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ कि अभी 13 एडिशनल हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं लाहौर में। अभी भी वहाँ थी कोई 10-12 की अभी भी असामी खाली हैं, लेकिन एक अपॉइंटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जज बने हैं आबिद हुसैन चट्ठा साहब। अब चट्ठा साहब जो हैं ये 2006 से 2007 तक स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, ये परवेज़ इलाही साहब के साथ। फिर ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर भी रहे अक्टूबर 2002 से 2007 तक। ये तब इन्होंने PMLQ पे इलेक्शन लड़ा था। फिर 2013 पे
انہوں نے پھر ایم پی اے کا الیکشن لڑا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ، ہار گئے. اب پی ٹی آئی ان کو جج بنا رہی ہے. اب اگر ججز اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں گے کہ جن کی اوپن پولیٹیکل الائنسز ہیں، سوئچنگ الائنسز ہیں، تو پھر تو فیصلے ایسے ہی ہوں گے نا، 24 گھنٹوں میں پیشیاں بھی لگیں گی اور پھر فیصلے بھی ہوں گے. پہلی بات آئی کم ٹو عابد چٹھا. آپ نے جو بات کی، عابد چٹھا بہت قابل وکیل ہیں، محنتی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ان کی انٹیگریٹی اور اس کے اوپر خوش ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سفارش پہ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کس تعلق سے ہے. دیکھیے وکیل کے طور پہ اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہم ووٹ دینا بھی تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. سو اس کو لیکن میرا خیال ہے کہ ججز کو نیوٹرلائز تو نیوٹرل تو ہونا چاہیے نا. جو جج 2 پولیٹیکل پارٹیز میں رہ چکے ہوں، جو کلیئر پولیٹیکل الائنسز ہوں، اس کے بعد وہ بڑا سوال تو اٹھ جاتے ہیں. نہیں، بہت اچھے ججز آپ کے پاس آئے، بہت شاندار جج آئے جو کہ پالیٹکس میں تھے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کوئی ایسی انکلینیشن یا ان کے فیصلوں سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جو ان کی پارٹی ایفیلیشن جو ان کی پاس. سر خواجہ شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ میں تھے، وہ پی ایم ایل این کے کاؤنسلر بھی ہوتے تھے، اور پھر جو پی ایم ایل این کے بارے میں ان کے فیصلے آتے تھے کوئی حیران نہیں ہوتا تھا. نہیں، پی ایم ایل این کے بارے میں ان کے کوئی فیصلے نہیں ہے، وہ ریکیوز کر لیتے. لوگوں کے بارے میں نہیں، وہ ریکیوز کرتے تھے. یہ صحیح بات جو ریکارڈ کی بات. لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے. پرسیپشن یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ جو امیر آدمی ہے، جو آدمی ریسورسز رکھتا ہے یا جو پولیٹیشین ہے، اس کا کیس جو ہے وہ پہلے لگ جاتا ہے. ایسا بھی تاثر ہے ضرور، لیکن یہ بھی شاید اتنا درست نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو حمزہ شہباز جو ہے وہ 3 سال جیل میں نہ رہتا، شہباز شریف 2 سال جیل میں نہ رہتا، اور اس طرح کی باتیں جو ہے. اور بیل ہوتی کیا ہے؟ بیل از این انٹرم میجر، جہاں پہ ایک آدمی کے متعلق جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہو تو اس کو ٹرائل فیس کرنا ہے. اور اگر آپ کسی کو قید میں رکھیں اور اس کو کہیں کہ اپنا ٹرائل فیس کرے تو وہ انفیئر بات ہوتی ہے، بیکاز اس کو اپنے وکیل کو انسٹرکٹ کرنا ہے. بہت سارے کاغذات، بہت ساری واقعات، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے وکیل کو صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتا. سو بیل جو ہے وہ حتمی فیصلہ. ہاں، یہ ضرور ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ التوا میں رہتے ہیں، اور یہ سب اس کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنے سارے معاملات کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ڈویژن بینچ جو ہے وہ صبح 9:30 بجے بیٹھ جائے، 9 بجے بیٹھ جائے، اور صرف وہ ڈویژن بینچ کے کیسز کریں. تو کیوں نہیں کیسز ختم ہوں گے؟ یہ بیٹھتے جب ہے 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، تو کیسز التوا میں ہی جائیں. سو وی نیڈ وہ دوز ٹنکرنگ کی ضرورت ہے، ٹویکنگ کی ضرورت ہے، کوئی ریڈیکل چینج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لا لانے کی ضرورت. عرفان قادر صاحب یہ مجھے بتائیں، میں آتا ہوں جی اشتر میں آتا ہوں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ججز کی کوالٹی سے مطمئن ہے عرفان قادر آپ؟ میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں جب جوڈیشل کمیشن میں تھا اور وہ جو میٹنگز ہوتی تھیں اور اتنی لاپ سائیڈڈ تھیں، اور صرف وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کو ایک ایکسٹرا اختیار ہے کہ وہ بینچ کانسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے خوف کے مارے تمام ججز جو ہیں وہ سر تسلیم خم ہو جاتے تھے، اور ایک طرف چیف جسٹس ہوتے تھے، دوسری طرف میں ہوتا تھا. بیچ میں جو ججز تھے وہ سارے کے سارے مینوان ان کی ہر بات مان لیتے تھے، اور یہ لاپ سائیڈڈ اپوائنٹمنٹس جو ہوتی چلی جا رہی تھی. اور افتخار چودھری صاحب کی جو اپنی اپوائنٹمنٹ تھی، لائرز موومنٹ جو تھی، وہ اٹ سیلف پتہ لگ گیا اس کا کہ وہ کیا تھی. یعنی اس کے جو روح رواں تھے، جس میں کہ علی احمد کرد ہیں، اعتزاز احسن ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ جو مقاصد ہم نے حاصل کیے تھے ہم وہ حاصل نہیں کر سکے، جو ہم کرنا چاہتے تھے حاصل، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. تو اس لیے ابھی تک تو یہ سارا جو سسٹم ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور پھر یہ جو فیصلے آئے ہیں پچھلے 10 سال میں اتنے انکنسسٹنٹ ہیں، خاص طور پہ ان میٹرز میں جو کنسرن کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو، سیاست دانوں کو، کہ اس پہ کوئی یارڈ سٹک ہی کوئی نہیں ہے. اے کے لیے یعنی یارڈ سٹک اور تو بی کے لیے اور، زید کے لیے اور بکر کے لیے اور، اس طرح کے سارے فیصلے کیے ہیں. ایک کیوس مچ گیا ہے جوڈیشل پریسیڈنٹس میں، اور میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے
کہ یہ جو عدلیہ ہے ہمیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی تشکیل نو کرنی پڑے گی اور یہ ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ کو کرنی پڑیں گی. پارلیمنٹ میں کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے. یہ میجر چینجز جو ہیں ہمیں ابھی تو عرفان صاحب یہ مجھے بتائیں, ابھی تو پریکٹیکلی ججز ہی اپنے آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, وہی فیصلہ کر لیتے ہیں کس نے جج بننا ہے, اور پارلیمنٹری جو کمیشن ہے اس کو بھی بس یہی اختیار ہے کہ اگر کسی پہ آبجیکشن ہو تو وہ بتا دیں ان کو, لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو ججز ہی جج بنا رہے ہیں, تو وہ پھر جو اپنی پارٹی بازیز ہیں, لائرز ہیں, جس طرح اشتر کہہ رہے تھے کہ نہیں بڑے اچھے آدمی, بالکل اچھے آدمی ہوں گے, آئی ایم ناٹ کوشچننگ دیٹ, لیکن اگر میں تو کیس ایگزامپل کے طور پہ نکالا عابد حسین چٹھا صاحب کو کہ ایک بندہ پہلے ایک پارٹی کا ایم پی بھی رہا ہوا ہے, سی ایم کا ایڈوائزر بھی رہا ہوا ہے, دوسری پارٹی سے بھی اس نے الیکشن لڑا ہے, ہار گیا ہے, اب وہ بندہ اگر ہائی کورٹ کا جج ہے, میں کس طرح سمجھوں گا کہ وہ امپارشل ہوگا پولیٹیکلی؟ مالک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اشتر صاحب کی اس حد تک اس بات سے تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی ایفیلیشنز جو ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی تھوڑی بہت ہوتی ہیں. ہم سب اسی ملک میں رہتے ہیں, ہم سب سے ملتے ہیں. آپ خود ایک صحافی ہیں, آپ کی پیپلز پارٹی والوں سے بھی الیکس سلیک ہے, دوسری پارٹی والوں کے ساتھ بھی ہے, سب کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, میری بھی ہو جاتی ہے, اشتر صاحب کی بھی ہو جاتی ہے. تو بلکہ ہم جب سرو کرتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ میرا چھوٹا پیریڈ تھا جب میں اٹارنی جنرل تک, بہت لمبا نہیں تھا, لیکن اس دوران میں 3 پرائم منسٹرز جو ہیں وہ میرے ساتھ انہوں نے کام کیا, بلکہ 4 آ گئے پرائم منسٹرز, حالانکہ وہ چھوٹا پیریڈ تھا میرا. تو اسی طرح سے جب کوئی لا آفسر, کوئی میڈیا ایکسپرٹ, کوئی ڈاکٹر, لائر جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سابقہ سب سے پڑتا ہے اور اس کے تعلقات سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ ہرگز یہ عکس نہیں کر سکتے کہ جب وہ جج بنیں گے تو وہ کسی کی سائڈ لیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ جج جو ہے یہ ایک قسم کا ججز خود ہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے فیصلے دے دے کے پارلیمنٹری کمیٹی جو اس کو تو بالکل غیر فعال بنا دیا ہے, اس کی جو ایک اوور سائٹ ہے یا ایک پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہونی چاہیے اس کو ختم کر دیا. اور پارلیمنٹ میں جو آپس میں جو ان کی جو ٹکراؤ ہے, جو ریشہ دوانی ہے, ان کے جو ڈفرنسز ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے وہ کمزور ہے, اور عدلیہ جو کہ نہ تو یہ پراپر الیکٹڈ لوگ ہیں نہ یہ پراپرلی سلیکٹڈ ہے, لیکن سم ہاؤ اس وقت انہوں نے اپنی ہیجمنی جو ہے وہ باقی تمام اداروں پہ قائم کر لی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کہ جمہوریت کی نفی کرتی ہے بلکہ سیاست کو ان وے ریگولیٹ کر رہی ہے. اور اس طرح کی ریگولیشن اگر عدالت کے ذریعے سیاست کی ہو تو اس میں نہ سیاست کا فائدہ ہے نہ عدالت کا فائدہ ہے. علی ظفر, آپ تو لا منسٹر بھی رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ واٹ از اے ریئل پرابلم؟ کیا یہی پرابلم ہے کہ جوڈیشری پوری ایک پاور آن ٹو اٹ سیلف بن گئی ہے, خود ہی اپوائنٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی ریگولیٹ کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس دیکھا جو ہمارے لیے بڑا ایک شاکنگ کیس تھا, کس طرح ایک سٹنگ جج خود ہی اپنی عدالتوں میں آ رہے ہیں, کس طرح وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں, کس طرح وہ جملے ایکسچینج ہو رہے ہیں. نظر آ گیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بھی گروپس میں بٹ گئی ہے. کل کو جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو کلیئرلی ہیومن بینگز ہیں سارے, یہ بھی ہوگا کس نے سپورٹ کیا کس نے سپورٹ نہیں کیا. تو ہمیں ایک بڑی فریکچرڈ جوڈیشری نظر آ رہی ہے اور گروپنگز ہمیں بڑی کلیئر نظر آتی ہیں. ان حالات کے اندر جو جب پولیٹیکل کیسز آتے ہیں تو آبویسلی ان کو ایک اور تناظر میں دیکھا جاتا ہے, اور پھر آپ اور آپ ہی کے پارٹی کے وزراء بھی اس میں جملے کستے ہیں. پرابلم پھر ہے کیا؟ آر ججز پارٹ آف دا پرابلم؟ مالک صاحب, سب سے پہلے تو آئی تھنک پرنسپلز کی کچھ بات کر لیتے ہیں. 2-3 پوائنٹس بڑے اہم اشتر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی ابھی ریز کیے. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایک وکیل جب جج بنتا ہے اپوائنٹمنٹ پروسیجر کے تھرو جو آئین کے تحت ہے, اور اس کی افیلیشن ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے, کیا اس کو جج بننا چاہیے کہ نہیں؟ آپ چٹھا صاحب کا اگزامپل آپ نے دیا, ان کو چھوڑ دیں, ان کی انٹیگریٹی پہ تو کوئی میرا خیال ہے ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو, اور ان کو تو پوری جو بارز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں, انہوں نے اس پہ کہا ہے, کوئی objection نہیں ریز کیا, اس کا مطلب ان سب کو اعتماد ہے. سر وہ ساری باز نے تو جسٹس افتخار چودھری پہ بھی کیا تھا, اور جب ارسلان افتخار کا کیس لگا تھا تو سرپرائزنگلی انہوں نے ریکیوز پہلے اپنے آپ کو نہیں کیا,
اور پھر جس طرح چیزیں ہوتی نہیں بعد میں وہی بارز ان کے خلاف بھی ہو گئی تھی. نو پرسنل، میں کسی پہ بات نہیں کر رہا. جس طرح آپ کہتے ہیں جسٹس شوڈ سیم ٹو بی ڈن، میں تو اس پیمانے پہ آ رہا ہوں کہ سوالات تو اٹھ سکتے ہیں نا پولیٹیکل الائنسز کے اوپر سے. جی لیکن میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ایک افیلیشن ایک وکیل کی ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے، وہ چونکہ جب جج بنتا ہے تو وہ افیلیشنز پھر پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، ہماری پوری جوڈیشری دیکھ لیں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپولیٹیکل ہوں، یعنی جن کا کوئی پولیٹیکل کنیکشن نہ ہو. کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کنیکشن ہوتا ہے. آپ باہر پالیٹکس میں بھی پالیٹکس کرتے ہیں، آپ کی پرسنل ڈس لائکس اور لائکس بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں، کمپٹنٹ ہیں، آپ کی انٹیگریٹی پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر آپ جب جج بن جاتے ہیں تو امید یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ ایز اے جج ایکٹ کریں گے، اور یہی پوری دنیا میں ہے. اب آپ کا سوال تھا کہ لیکن اگر یہ پرنسپل ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ججمنٹس بھی ایسی آئی ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز یا کوئی اور کنسیڈریشنز پہ تھیں. اس کی وجہ پاکستان کی تاریخ ہے میری نظر میں، اور وہ تاریخ شروع ہوتی ہے جسٹس منیر صاحب کی ججمنٹ سے. جب آپ پولیٹیکل ایشوز میں جو ججز تھے، جو جوڈیشری تھی، اس کو آنا پڑا. ججز کا خیال تھا کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے. مارشل لاز آتے تھے اور جوڈیشری کسی نہ کسی پولیٹیکل اینگل سے پولیٹیکل سوال جو تھا وہ تو علی لاٹ آف واٹر ہیز فلون انڈر دی برجز نا، وہ تو اب نئی بات آ گئی، وہ تو چھوڑ دیں. لیکن جب یہاں ہمیں سو موٹو کا بھی اختیار بڑا انٹرسٹنگ نظر آتا ہے. وہ بھی سپریم کورٹ کے سیجز ڈیفرنٹ ایسے چنتے رہے ہیں کہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشری میں اب کیا کیا جائے کہ جوڈیشری کو جوڈیشری سے آزاد کیا جائے، بیکاز یہ پاور سینٹر ایک کمپلیٹ بن گیا ہے. آئینی طور پر ہم ان پر بات نہیں کر سکتے. فوج ہوگی، جوڈیشری ہوگی، جوڈیشری خود جو حرکتیں کرتی ہے وہ ایک عجیب اس نے کویسچن مارکس ریز کر دی ہیں. ہمیں بھی آخری امید جوڈیشری سے دیکھیں میری نظر میں جو تین اہم نکات ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہر کوئی بات کرتا ہے جوڈیشل ریفارم کی، کہ آپ کسی طرح پروسیجر اس طرح بنائیں کہ جو عام شخص ہے، جو عام شہری ہے، جس کے مقدمے کرنے کے لیے ایکچولی جوڈیشری کو آئین میں بنایا گیا اور اتنی طاقت دی گئی ہے اور آزادی دی گئی ہے، ان کے کیسز جو ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں، وہ فیصلے ہو سکیں اس کے جلد از جلد اور صاف شفاف طریقے سے. اس کے لیے ہمیں سی پی سی میں بھی چینجز کرنے ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی کرنے ہیں، ہمیں آربیٹریشن کا پروسیس جو ثالثی پروسیس ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. لیکن ایک جو آپ کا اینگل ہے کہ پالیٹکس سے کس طرح دور کیا جائے کیسز کو، الٹیمیٹلی اس کو آپ دور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پولیٹیکل سوالات ہیں وہ جوڈیشری کے پاس آتے ہی ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں ضرور، اور میں تھوڑی سی ریڈیکل بات کرنے لگا ہوں آپ کے پروگرام پہ. میری نظر میں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، اور اس پہ کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور اس پہ میں شاید کتاب بھی ایک لکھ رہا ہوں. وہ ہے آرٹیکل 184(3) جس کی آپ نے بات کی. آرٹیکل 184(3) جس کو ہم سو موٹو جورسڈکشن کہتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے. اس کو ہمیں، اس کی جو ڈسکریشن ہے اس کو ہمیں ایک طرح سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف پارلیمنٹ کر سکتا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے. تو میری نظر میں اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے. جوڈیشری نے کافی سی ججمنٹس دی ہیں، لیکن ان میں بہت سارے ایک طرح سے ڈفرنسز ہیں ججمنٹس میں. اس پہ میں آ جاتا ہوں، اس پہ ایک سیکنڈ بات کر لیتے ہیں، پھر میں لیٹر پارٹ کے اندر لیٹر پارٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر. لیکن اشتر مجھے ایک بات بتائیں، ابھی علی نے ایک بات کی کہ سو موٹو پاور جو سی ہے نا وہ ہمیں ہونی چاہیے، اور پارلیمان جو سی ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہو. سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے نہیں. پی ایم ایل این جو سی ہے اس میں جس کو کہتے ہیں نا امیر المومنین نواز شریف صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہے اس کے امیر المومنین عمران خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے امیر المومنین زرداری صاحب ہیں، سملرلی فضل الرحمان اپنی پارٹی کے امیر ہیں. ہر پارٹی میں ایک فیملی فیفڈم ہے، اور وہی ان کے گروہ بن جاتے ہیں پارلیمان میں.
ہماری تو پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. جو لیڈر نے کہا منوان, اگر ایون فیلڈ کا نہیں جواب آیا تو کہتے ہیں جی نواز شریف ٹھیک ہے. عمران نے کوئی غلط بات کہہ دی, کہتے ہیں جی آسمانی صحیفہ ہے. کیا ایسی پارلیمان جو خود جس کی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, کیا اس کے پاس بھی یہ پاور ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کو وہ ایک شکنجے میں گڑ لے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ہمیں تو جوڈیشری سے ریلیف ملتی ہے, تو ہمارے لیے تو ایک ڈائکوٹمی سی ہے, ہم کدھر جائیں؟ ٹھیک, اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب پہ ہم کئی دن لگا سکتے ہیں اور 2 منٹ میں بھی بات ہو سکتی ہے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ 183 میں ریڈیکل چینجز آنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ پارلیمنٹ اس کے بارے میں کرے, میں دعوت دیتا ہوں سپریم کورٹ کو آپ کے چینل کے وساطت سے کہ وہ اپنے رولز میں اس کے متعلق اپیل ڈال دے. کوئی پرابلم نہیں ہوگا, میں بتاؤں. سپریم کورٹ کے اپنے رولز کے اندر 184(3) کے متعلق آپ ایک اپیل کی بات کو گنجائش کر سکتے ہیں, اور پارلیمنٹ اپنی جگہ کرتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو سسٹم بن چکا ہوا ہے اس وقت, اس میں کورٹ کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈیوائڈ, اس کو ختم کرنے کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ بڑے بینچز ہی بیٹھیں اور یہ چیزوں کے فیصلے کیے جائیں. اگلی بات, پولیٹیکل کویسچن جو ہیں وہ آئیں گے کورٹ میں, اور پارلیمنٹ جب تک کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل نہیں دیتی, جس میں میرا خیال ہے کنسنسس ہے, تمام پارٹیز کا کنسنسس ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جس میں سب یہ پولیٹیکل ایشوز, یہ سارے کے سارے معاملات جو آئین سے متعلقہ ہیں, جو کسی قانون کو آئین کے ٹچ سٹون کے اوپر الٹرا وائلیٹ ڈکلیئر کرنے کا اختیار ہو رہا, اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دیا جائے. جو ریگولر کیسز ہیں وہ اس کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں چلتے رہے, اور جو اس طرح کے ایشوز ہیں تاکہ ایک فرق آ جائے اور وہاں پہ ارکریزی سے کام کر سکیں تاکہ لوگوں کو. عرفان قادر صاحب, یور کوئک ٹیک آن دس, کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے پاکستان میں؟ My quick take on this is that immediately we need legislation, and all the decisions of the last 10 years جہاں پہ کہ لوگوں کو سنا نہیں گیا اور ان کو وہ پارٹی نہیں تھے, ان کو انہرڈ کنڈیم کیا گیا, وہ تمام کیسز جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے جانے چاہیے, ان کو وائڈ ڈکلیئر کیا جائے, ان کے خلاف اپیلز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں, اور وہ اپیلیں جو ہیں وہ جب تک ڈیسائیڈ نہ ہو تب تک وہ جو فیصلے ہیں وہ سسپینڈڈ رہیں. یہ تو امیڈیٹ میجر ضروری ہے, بیکاز ساری دنیا میں بلکہ قبل مسیح سے تمام وہ فیصلے جہاں پہ کہ کوئی پارٹی نہیں ہے یا کسی کو سنا نہیں گیا, ان کو وائڈ اب انیشیو کہا جاتا ہے ساری دنیا کی جورسپروڈنس میں. دوسری بات جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی گئی ہے وہ اچھی بات ہے, اس پہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کریں, لیکن اس میں ججز وکلا کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ سینئر پولیٹیشینز کو بھی لائیں جو کہ نیوٹرل ہوں, جو کہ لیجسلیشن کو سمجھتے ہوں, جو کہ ملکی حالات کو سمجھتے ہوں, جو کہ پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہوں. اس میں ٹاپ بیوروکریٹس لائیں, ہاں اس میں نان کنٹروورشل کچھ ججز بھی لائیں, اس طرح کا اس کا کمپلیکشن ہو. یہ صرف وکلا اور ججز سے یہ لے آئیں یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی چیزوں کو میں نے دیکھا ہینڈل کرنے میں ناکام رہے ہیں ماضی میں. اور یہ کورٹ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے. ہماری جو عدلیہ ہے اور ایون بارز ہماری جو ہیں وہ اس طرح سے نیوٹرلٹی اپنی دکھا نہیں سکیں, اور وہ اس طرح کے میٹرز میں ان میں وہ جو ایک باریک بینی یا ایک وہ لیول آف کمپٹنس جو ہے وہ بھی ان لوگوں میں. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن ابھی میں بہت سیریس باتیں کرنی ہے کیونکہ اس کا آپ کی میری ڈیلی لائف سے تعلق ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بھی چیز بتائیں, یہ جو اب جتنا یہ کیس چلا جسٹس فائز عیسیٰ کا, آپ کو سپریم کورٹ جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے آپ, اور وہ جو سپریم کورٹ ہوگی بہت سے ججز ہوں گے, آپ کو کیا وہ ایک کوہیسو یونٹ کے طور پہ کام کرتی نظر آتی ہے کہ آپ کو یہ بڑا ایک ٹرموائل ہوگا جوڈیشل ہسٹری کا ہماری؟ میرا نہیں خیال یہ ٹرموائل ہوگا, بیکاز ان کو اپنے سروائیول کی خاطر آپس میں ہم آہنگی خود ہی پیدا کرنی پڑے گی, اور یہ پھر آپس میں میرا خیال ہے یہ دوست بن جائیں گے سارے,
کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہوائی جہاز جا رہا ہے اور اس پہ دو پائلٹس جو ہیں وہ آپس میں اگر ان میں لڑائی بھی شروع ہو جائے اور ہوائی جہاز میں کچھ فنی خرابی ہو جائے تو پھر وہ صلح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جہاز کریش نہ کرے. کیونکہ اگر یہ لڑتے رہے تو یہ جوڈیشری ساری جو ہے نا, یہ سارا سپریم کورٹ کے جو بھی ہے یہ سارے کا سارا اس میں نقصان ان سب کا ہوگا. اچھا ایک چیز جو پاکستان کے مسئلہ ہے اور یہ میں چاہتا ہوں اب ایک کلپ آپ کو میں سناؤں گا. ارون جیٹلی جو ایک زمانے میں اپوزیشن لیڈر بھی تھے, بی جے پی کے, بعد میں وزیر بھی تھے, انہوں نے ایک اپنی سپیچ کی تھی انڈین ہاؤس آف کامنز جس کو آپ کہتے ہیں لوک سبھا میں. اس کا ایک پیس سنیے ذرا. Pay the judges who have retired and retired judges a pension equal to their last drawn pay. Because the danger is greater, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. And once it influences pre-retirement judgments, it adversely impacts on the functioning of our judiciary itself. جی انہوں نے کہا جو سا یہ بھی ہمارے بھی ملک میں یہی میں دیکھتا ہوں ایک ٹرینڈ ہے, ہر جگہ ریٹائرڈ جج کو لگا دیں, فلانی جگہ کمیشن ہے جج کو بٹھا دیں, فلانی باڈی ہے اس کو جج میں بٹھا دیں. تو پھر وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کے جو چان ہوتا ہے وہ بالکل صحیح بات ہے, ہمارے یہاں بھی پری ریٹائرمنٹ ججز جو سی ججمنٹس ہیں ان کو امپیکٹ کرتا ہے. علی اس کے اوپر کیا ہمارے ججز کو پوسٹ ریٹائرمنٹ بڑی جابز ہیں جو سٹینڈرڈائز کریٹ کر دی گئی ہیں صرف ججز کے لیے, کیا یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے تاکہ ان کی پری ریٹائرمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ اس پہ متاثر نہ ہوں؟ جی دیکھیں ایک بہت وزن ہے اس بحث میں اور اس آرگیومنٹ میں کہ آپ کو ججز جو ہیں ایک بار ریٹائر کر جائیں تو صرف پینشن پہ ان کو ڈپینڈ کرنا چاہیے اور کوئی کسی قسم کا جاب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ادروائز وہ جب ریٹائرمنٹ کے قریب آتے ہیں وہ انسینٹیو ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شاید جاب مل جائے کہ وہ ان کی جو ججمنٹ ہے ممبر آ جاؤں گا جی میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا, میں فلانی ٹاسک فورس کو ہیڈ کروں گا جی, میں نیب کا بھی چیئرمین ہے وہ بھی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے, ابھی ہیں بھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی تو انسینٹیوز ہیں نا, آپ کو فرق کیوں نہیں پڑتا آپ کی ججمنٹس پہ؟ بالکل اثر انداز ہوتی ہیں. جی وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بحث ایک بڑی اس میں بہت وزن ہے اس بحث میں, اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو پینشن بینیفٹس ہیں وہ اتنے بہتر کریں کہ وہ اس طرح ہی ہوں جس طرح کہ ایک جج اپنا نارمل جو چلا رہا ہے. اور پریکٹس بھی تو کر سکتے ہیں, ابھی چیمبر پریکٹس ہے تو کسی نے منع نہیں کیا, پریکٹس تو وہ کر سکتے ہیں ساتھ لاء کی. جی اگر ہائی کورٹ کے جج آپ ریٹائر ہوں تو آپ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہو سکتے ہیں, اگر سپریم کورٹ کے جج آپ ریٹائر ہوں پھر آپ نہیں پیش ہو سکتے, لیکن آپ پرائیویٹ ایڈوائس تو دے سکتے ہیں, اوپینینز دے سکتے ہیں, آپ آربیٹریشنز کر سکتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا اشتر سب کا ایک کوئک ٹیک چاہ رہا ہوں میں علی, میں باقیوں کا بھی, اشتر آپ کا بھی, کیا جو سا پاکستان میں اتنی زیادہ ایک لسٹ ہے ریٹائرڈ ججز کے لیے اپرچونٹیز نوکری ہے وہ, کیا یہ بند ہونا چاہیے؟ کیا یہ بھی فرق ڈالے گا؟ ریٹائرمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ وہ دیٹ ریئلی مینس کہ یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ کام کر سکیں, ہے نا. یہی کانسیپٹ تو یہی ہے کہ ایک پرٹیکولر ایج پہ آئے اور اس کے بعد ان کی جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے, ایڈمنسٹریٹو کام کرنے کی قوت ہے, باقی کام کرنے کی قوت ہے, چاہے وہ ذہنی ہے چاہے وہ جسمانی ہے, وہ امپیئر ہو جاتی ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ ریٹائرمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اور وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. تو جب ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرا کام آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وائی؟ اگر وہ اس منصب کے قابل نہیں ہے جو کہ پروبیبلی دی ہائیسٹ آفس ہے جوڈیشری میں, تو وائی آر یو انٹرسٹنگ ہم ود سملر ورک؟ عرفان صاحب سیم کوسچن ٹو یو. جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ ایک ریٹائرمنٹ کا آپ کا ایک دن مقرر ہے, جب آپ اس منصب کے لیے اب اہل نہیں سمجھے جا رہے تو پھر آپ کو پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی اور منصب اس لیے بھی نہیں دینا چاہیے کہ جیسے ابھی آپ نے وہ جو کلپ بھی سنایا کہ پری ریٹائرمنٹ ججمنٹس جو ہیں وہ امپیکٹ نہیں ہونی چاہیے ود یور پوسٹ ریٹائرمنٹ انسینٹیوز. وہ پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ناؤ یو آر گوئنگ ہوم, یو ول گیٹ پینشن اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد جاب در جاب در جاب, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ججز جو ہیں ٹاپ پوزیشنز کے بعد جب ریٹائر ہو کے تو ان کو جابز ملے ہیں تو ان کی نہ صرف کہ پرفارمنس کو اتنی خاص نہیں رہی بلکہ ان کی جو ایک انڈیپینڈنس اور امپارشیلٹی ہے وہ بھی ہمیشہ کویسچنیبل رہی ہے. اور وہ ججز جو ہیں اس طرح کے جو ری اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ
कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं. दे आर हाईली कंट्रोवर्शियल. मुझे एक चीज़ और बताएं, अली आपसे शुरू करता हूँ. ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट चाहिए, और वही जो मैं अरुण का जो स्टेटमेंट देख रहा था उसमें पहले हमने वो एडिट किया टाइम के लिए, उसमें उन्होंने बात की कि जी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट नहीं मिल रहे. पाकिस्तान में भी ओरिजिनल एज 40 साल थी जजेस के इंटेक की हाई कोर्ट वगैरह में, वो 45 कर दी गई. आज के ज़माने में हम देखते हैं 45 तक जो लॉयर होता है वो बड़ा सक्सेसफुल लॉयर होता है, वो बन गया होता है सक्सेसफुल 40-42 साल की उम्र में, वो फीसें भी लाखों करोड़ों में दे रहा होता है, तो वो तो जज बनता नहीं है. क्या एक सलूशन ये भी है कि हम जो इंडक्शन की एज है इसको 45 से वापस 40 पे ले जाएं और रिटायरमेंट कम से कम 2-3 साल बढ़ा दी जाए, ताकि जल्दी लोग आ जाएं, एम्बिशियस होते हैं, उस वक्त ज़रा जज्बा भी ठीक होता है, पैसा इतना नहीं खेला होता, तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? जी देखें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आजकल के ज़माने में 40 की एज कर देनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. 40 के कोई ऐसी ममानियत नहीं होनी चाहिए कि आप 40 के हैं तो आप जज नहीं बन सकते. और उसमें एक ये है कि आपको एक टेन्योर आपका लंबा होगा तो आपको एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता गेन हो जाएगा अपने सीनियर्स के साथ बैठ के, और आप एक बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे एज ए जज. तो इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि एज को कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. लेकिन जी I totally agree with that. जी बस जी I totally agree with that. जी totally. और इरफान साहब और 3 reasons. जी मैं सिर्फ इस पे ये ऐड करूंगा कि आई डू एग्री विद दिस, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पे सिर्फ ये ऐड करूंगा कि मसलन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एनरोलमेंट में कोई 7.5 साल अब लगते हैं, पहले 10 साल लगते थे, अब 7 साल लगते हैं. मैं समझता हूँ 2 साल के बाद लॉयर शुड अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट. और ये जो 40 फरमा रहे थे अली जफर साहब, मैं समझता हूँ कि ये 35 होनी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं सब, मैं और आप, कि 16 जम गई तिखियां हुंदियां ने. तो जो अर्ली 30s में जिसने राइज करना उसको पता चल जाता है, वो खुद ही स्टैंड्स अपार्ट. लेकिन होता ये है कि अब ये बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जब ये आ जाते हैं तो फिर ये अपने मोनोपोलाइज करने के लिए फिर एनरोलमेंट, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 साल में आप एनरोल हो जाते हैं एज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पाकिस्तान में इन्होंने ये मोनोपोलाइज किया. जी अशर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अशर आप कुछ ऐड? मैं मालिक में टैलेंट जो है उसको हमें रोकना नहीं चाहिए. जी अशर, मालिक एक चीज मैं सिर्फ जी हाँ सॉरी अशर साहब, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की जरूरत है. आप इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन ममालिक में देखें तो आप ये देखते हैं कि जो अच्छे वकील भी होते हैं, उनको जिनकी प्रैक्टिसेस बड़ी अच्छी होती हैं, उनको कंपल्सरी तौर पे अपनी प्रैक्टिस में से 1 साल 2 साल या कुछ महीने आपको कंपल्सरीली एज अ एडिशनल जज बैठना पड़ता है, ताकि आप जो नॉर्मल केसेस हैं वो उसमें एक तरह से हाथ बढ़ा के. तो मुझे एक चीज तो बताएं, आप तीनों पाकिस्तान में भी आप तीनों सोचने की जरूरत है. आप तीनों इतने ब्राइट माइंड्स हैं, तीनों अटॉर्नी जनरल्स ऑफ पाकिस्तान रहे हैं. जब आप लोग अटॉर्नी जनरल से, तब आप लोगों ने इस तरह की बातें रेकमेंड नहीं की अपनी अपनी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स को कि यार कुछ काम कर लो? बिल्कुल कि अब आपको दोबारा एक बात आता है. जी अशर, नहीं बिल्कुल की, इन राइटिंग की, और इस पे बहस मुबाहिसे भी किए और ये सब चीजें. और मैंने ये जो 184(3) की जो अपील की बात है वो रिकॉर्ड की बात है. आई स्पोक टू जमाली साहब, आई स्पोक टू मिस्टर साकिब, तो क्या हुआ? What happened? Asif Musa. They all 3 agreed, but probably the court did not. I don't know what happened within the court. इसी तरह जब मैंने ये बात की अपनी गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं एतराज ना करें. मैंने कहा कोई एतराज नहीं होगा, आप अपने लॉ मिनिस्टर से कहिए कि जाके इसके ऊपर मुशावरत कर लें एंड थिंग्स विल वर्क आउट. आपने कुछ तब्दीली लाने की कोशिश की कि आप गुस्सा ही करते हैं खाली? नहीं गुस्सा तो मैंने कभी भी नहीं किया. ये मेरा ख्याल है कि आपको, बहरहाल मैं इसको डिस्पेल नहीं करूंगा इस नोशन को. अगर लोगों का ये नोशन है तो शायद मुझ में कोई गलती होगी, लेकिन बहरकैफ मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ इस तरह से रही कि मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो बड़ा पेक्यूलियर पीरियड था. सुप्रीम कोर्ट उस वक्त हुकूमत को गिराने में लगी हुई थी और मैं हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत ने अपना टेन्योर जरूर पूरा कर लिया. आई डोंट से कि मेरी वजह से हुकूमत बच गई, लेकिन
میری تھوڑی سی کاوش اس حد تک ضرور تھی کہ جس طرح ایک میچ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈرا میں نے کرا دیا. میں نے حکومت کو کوشش یہی کی تھی کہ گرے نہ. تو اس وقت پرائرٹیز جو تھی یہ تھی. پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو ساری تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب کہ اٹارنی جنرل جو تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ چیف جسٹسز بھی ان سے گھبراتے تھے, اور پھر بعد میں ایک وہ وقت آیا جب کہ ججز اور چیف جسٹسز اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ پھر اٹارنی جنرل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو یہاں پہ جب تک بینچ اور بار میں یہ ایک توازن قائم نہیں ہوگا, جہاں کے بینچ اور بار ایک دوسرے کو ایک ہی چیریٹ کا دو پہیے نہیں سمجھیں گے, ایک دوسرے پہ چیک بیلنس نہیں رکھیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بینچ نے تو اب کیا بار کی اب کیا بات کرتے ہیں. اطہر من اللہ کی جا کے ٹائی پکڑ لی تھی سیکرٹری صاحب نے, تو اس کے بعد تماشے چل رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوا ہر بار ہی ہم نے دیکھا ہے ججز ہی بیک آؤٹ کرتے ہیں. ابھی تک شکر ہے اطہر من اللہ نے بڑا سٹینڈ لیا ہوا ہے, اینڈ وی ہوپ کہ وہ سٹینڈ لے کے رکھیں اور یہ وکلا گردی جو سی ختم ہو. لیکن ابھی علی آپ بات کر رہے تھے آؤٹ آف باکس تھنکنگ. کیا آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہوگی؟ میں ابھی یہ 13 ایڈیشنل ججز کی لسٹ دیکھ رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے, ناٹ اے سنگل فیمیل, ایک خاتون اس میں نہیں ہے. جینڈر امبیلنس اتنا زیادہ ہے ہماری سپیریئر جوڈیشری میں کہ بالکل شرمناک حد تک. تو کیا ہے, کیا باتیں کریں کہ اب 13 جج آپ نے کیے, اس میں ایک ان کو خاتون جج بھی اس قابل نہیں تھی وکیل کہ جو جج بنتی. آئی تھنک جی آپ نے پہلے شروع جب پروگرام کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ پروسیس کی بات کی. اپوائنٹمنٹ پروسیس میں بھی کچھ ہمیں تھوڑی سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, اور اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے آئین نے تو ایک دیا تھا ہمیں ایک پروسیس, کوئی اس پہ ریشو ہے آئینی طور پہ علی, کوئی ریشو ہے کہ اتنے % کم از کم فیمیل ججز ہونی چاہیے اس میں جوڈیشری میں؟ نہیں جی, نہ اس میں کوئی فیمیل کی یا مائنورٹیز کی کوئی کوٹا یہ ہونی نہیں چاہیے, یہ ہونی نہیں چاہیے. Isn't it important کہ یہ ہو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ بہت ساری اچھی وکلا ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں جن کو ایز ججز ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. ہمیں اعظم نذیر طارق صاحب نے جوائن کیا. یہ شہباز شریف کے لائر بھی ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل بھی انہوں نے فارمر رہے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. جی السلام علیکم مالک صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر. ویری کوئکلی اپڈیٹ دے دیں, لیگل سٹیٹس کیا ہے آپ کے کیس کا؟ دیکھیے جی, لیگلی تو کیس آپ کے سامنے ہے. کورٹ نے آرڈرز دیے, کورٹ نے آرڈرز پاس کیے آفٹر ہیئرنگ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو, ڈپٹی اٹارنی جنرل, اور اس میں 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز کنسرنڈ جو تھے FIA کے, they were also present in the court when orders were, case was heard and orders were passed. Certified copies اس کے بعد پرووائڈ کی گئی. اس میں ساری کنٹیمپٹ, اب آپ کنٹیمپٹ میں جائیں گے؟ جی جائیں گے جی. ظاہر ہے آج تو کیونکہ ہائی کورٹ فنکشنل نہیں ہوتے جی سیٹرڈے کو, آج ججز نہیں بیٹھتے ہیں اور آگے پھر چھٹیاں آ گئی ہیں. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اتنا کلیئر کٹ ہوتے ہوئے بھی یہ کوئی اٹس کیس آف اٹس اون کائنڈ. میں تو بطور وکیل مجھے تو نہیں یقین آتا کہ یہ. طارق صاحب یہ بتائیں, یہ آپ لوگوں نے اپلائی کب کیا تھا یہ بلیک لسٹ سے نکلنے کے لیے؟ یہ جی ہم نے وینسڈے کو اپلائی کرتے کرتے ٹائم گزر گیا تھا کورٹ آورس کا. جمعرات کو ہم نے مارننگ میں ڈیو کورس میں اس کو رکھا, اور کیونکہ ایمرجنسی تھی, انہوں نے ٹریول کرنا تھا, اور ہمارا یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ کوئی بھی اگر میں بھی ہوتا یا کوئی عام آدمی ہوتا اس کا بھی کیس اسی طرح لگ جانا تھا ودن 24 آورز, بیکاز یہ بڑے کویسچن مارکس اٹھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو پریولیج ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. نہیں مالک صاحب, سیم ڈے بھی لگ جاتے ہیں, سیم ڈے. میں نے بلکہ ریکویسٹ کی تھی آفس کو کہ میرا کیس سیم ڈے لگایا جائے, اور 95% کیسز سیم ڈے الاؤ ہو جاتے ہیں. میں نے کیونکہ اگلے روز سپریم کورٹ میں میری پیشی تھی اور سینٹ میں فائننس کی ہمارا بجٹ کی منظوری تھی, میں نے وہ ریزنز دے کے کہا, چیف جسٹس صاحب نے ڈکلائن کر دیا, اسی وجہ سے میں کل پیش نہیں ہوا. امجد پرویز صاحب پیش ہوئے میری جگہ پہ. تو آپ روز سیم ڈے لگتے, جمعرات کو لگتا. تو اب لاسٹ کویسچن, اب یعنی کہ اب آپ کا یہ آپ کا مسئلہ عید کے بعد پہ چلا گیا, کورٹس تو اب بند ہیں, تو ناؤ اگر FIA ان کو آئندہ روکتی ہے تو پھر آپ then you are stuck till after Eid.
جی ہم عید کے بعد ہم نے کنٹیمپٹ اپلیکیشن تیار کر کے پھر انشاءاللہ ان سے کنٹیمپٹ پہ لڑائی ہوگی. یہ ویری انفارچونیٹ، اس طرح ہونا نہیں چاہیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو. تو آپ کو امید ہے کہ ابھی آپ کو لسٹ سے ہٹا دیں گے جو آپ نے آج آرڈر شارڈرز پہنچائے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر سر ان میں تھوڑی سی بھی عدالت کی عزت ان کے ذہنوں میں ہے اور اگر وہ سسٹم کو چلانے پہ بلیو کرتے ہیں تو انہیں سر بالکل ہٹانا چاہیے. ٹھیک، طارق صاحب بہت شکریہ. میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اپڈیٹ لیا تھا، لیکن مجھے یہ نارمل چیز اشتر جو بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پریویلیج ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس طرح کیسز عام آدمی کے بھی لگ جاتے ہیں. ہم نے لگتے تو نہیں دیکھے، لیکن یہ پریویلیج واقعی نہیں ملا ان کو. ان کا کیس جو ہے وہ انہوں نے واقعی اپلائی کیا فار سیم ڈے ہیئرنگ which was declined by the Chief Justice. So normal جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں وہ یہ کہ جب آپ کوئی ارجنٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو وہ لازمی طور پہ اگلے دن رکھتے ہیں، لازمی ہے. چاہے وہ جو بکر ہے، زید ہے، وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. اور اسپیشلی جب میڈیکل ایشوز ہوں تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ آؤٹ آف دا ٹرن نہیں لگا. بٹ ایک چیز میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے حساب سے حوالے سے جو آپ نے پہلے کیا تھا. خواتین موجود ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن وہ 45 کی نہیں ہیں. اور اگر یہ ایج لمٹ 40 جو ہے کانسٹیٹیوشن میں واپس ری انسٹیٹ کر دی جائے، بلکہ اس سے بھی کم کر دی جائے، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی کھیپ ہے، بہت بڑی قابل انٹیگریٹی والے لوگوں کی جو کہ بہت محنت کرتے ہیں. یہ جو آنے والے وکیل ہیں، I see a lot of potential in them. لائق ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا سارا سلسلہ ہو جائے گا. دوسرا جو آؤٹ آف باکس اس کے اندر کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی یہ تجربہ کیا اور بڑا اچھا تجربہ رہا آپ کا کہ سیٹلمنٹ کے کیسز کے لیے آپ نے 6 جج لگا دیے اور لگائے 2 سال کے لیے ایڈ ہاک ججز. ان سے کہا کیا آپ بیٹھیں ان بینچز پہ اور یہ سارا کام. یہ تجویز جو ہے یہ قابل عمل ہے اور اس کو ہونا چاہیے کہ کمپلسریلی جو ہیں اچھے وکیل جو ہیں میں بالکل 1-2 منٹ رہ گئے ہیں ویری کوئکلی. علی آپ اور عرفان سے. علی I'll start with you. مائنورٹی ججز ایک زمانہ تھا، پارسی ججز بھی ہوتے تھے، کرسچن ججز بھی ہوتے تھے، اور بڑے نامور ججز تھے وہ جن کے لوگ جن کی قسمیں کھاتے تھے. سڈنلی وہ ہمیں بالکل بھگوان داس صاحب کے بعد تو ہائی پروفائل اب ہمیں یاد بھی نہیں کوئی پڑتا. کیا مائنورٹیز کا بھی ریشو ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے سپیریئر جوڈیشری کے اندر عورتوں کی طرح ایک سیٹ منیمم؟ مالک میرے خیال کے مطابق جو کوٹا ہے وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، لیکن یہ لیگل پروفیشن کو چاہیے. کوٹا نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کرتے. منیمم اگر آپ کہتے ہیں 2%, 3%، وہ بھرنا کون سا مشکل ہے؟ کیا اگر 20 ججز ہیں کیا آپ کو ایک جج نہیں ملے گا ایک کوٹے والا عورت یا مائنورٹی کا اس سپیریئر جوڈیشری میں؟ یہ تو بڑی انہونی سی بات. جہاں جہاں کوٹاز نہیں ہوتے، کوٹاز کسی وجہ سے بنتے ہیں نا جی. کوٹاز جو ہے میرے خیال سے جوڈیشری میں میرا اپنا ویو ہے نہیں ہونے چاہیے. آپ کو انفیکٹ انکریج کرنا چاہیے ایٹ گراس روٹ لیول، یعنی کہ ایک لیگل کمیونٹی لیول پہ، کہ آپ کے اتنے مائنورٹیز کے جو لوگ ہیں یا جو ہمارے چلیں میں کوئک ٹیک باقیوں کا بھی لے لوں، وقت بڑا تھوڑا ہے. عرفان صاحب کیا منیمم کوٹا مائنورٹیز اور ویمن کا ہونا چاہیے ایٹ دی لیگل لیول تاکہ وہ اپنی پریکٹس کو بڑھا سکیں، لیکن جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ کوٹا میں نہیں ہونا چاہیے. جی عرفان صاحب، یہ کوٹا از ناٹ پاسبل فار مائنورٹیز، دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 جو تناسب ہونا چاہیے خواتین کا وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس وقت CSS کے ریزلٹس دیکھیں یا دوسرے ریزلٹس دیکھیں تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ 50% سے بھی زیادہ اس وقت وہ ٹاپ پوزیشنز جو ہیں خواتین لے کے جا رہی ہیں. اور وکالت کے شعبے سے اور ججز سے میں ایک ہی بات کہوں گا اس ہمارے لا کے شعبے سے کہ ہمارے یہاں ایک آسمہ جہانگیر تھیں، اور آسمہ جہانگیر کے بارے میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ آسمہ جہانگیر تھی. تو اگر ایک آسمہ جہانگیر جو ان کا اتنا امپیکٹ ہے، تو اگر یہاں پہ اگر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہو جائیں تو آپ امیجن کریں کہ کتنی امپروومنٹ ہوگی اس پروفیشن میں. صحیح بات. یور لاسٹ ٹیک آن دس اشتر. جلدی سے بات کروں. کوٹا ممکن ہے، کوٹا اس طرح ممکن ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں تو اس میں خواتین ججز بھی ہیں، آپ ان کو انکریج کریں، ان کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے آئیں اور وہاں سے پھر یہ آپ کیے جا سکتا ہے. سو اٹ از آل پاسبل. دوسرا جی کوئکلی جی
مائنورٹیز کی بات دیکھیے، مائنورٹیز کے لیے کوٹا نہیں ہونا چاہیے فار دا سمپل ریزن کہ پھر وہ وہاں پہ بائسز کی بات آ جاتی ہے. ہاں، ہمیں اپنے ججز کو سینسٹائز کرنا ہے آن دی ایشوز آف مائنورٹیز. دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس شوڈ بی اے کنٹینیوئنگ پروسیس. ٹھیک، تھینک یو. آپ تینوں کا بہت شکریہ. راجی، ہم نے باتیں سنی، بڑی سیریس ایک پروگرام تھا، لیکن 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو پوسٹ ریٹائرمنٹ، یہ جو ایک بہت بڑا ایک تھیٹر بنا ہوا ہے ججز کی نوکریوں کا، یہ اب ختم ہونا چاہیے. آپ چاہے ججز کی تنخواہیں، پینشنز آج کے مطابق ٹرپل کر دیں، 3 گنا کر دیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو باہر والی نوکری ہیں، اس کے لیے پھر ججز بہت سے فیصلے پہلے کسی اور کرتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ختم ہونا چاہیے. جو ویمن ججز ہیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور میں تو اس حق میں ہوں کہ بالکل اس کا کوٹا ہونا چاہیے. اور جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا پروسیس ہے، اس کے اندر پارلیمان کا بھرپور رول ہونا چاہیے. اس وقت بالکل ایک ون سائیڈڈ بات بن گئی ہوئی. اس کے علاوہ ایج آف ججز، تمام اٹارنی جنرلز اس بات پہ متفق تھے کہ یہ تو mid 30s سے ہونی چاہیے، 35 سے آنورڈز. میں بتاؤں عبدالقادر صاحب کی بات ہوتی تھی، وہ بھی 30s میں تھے. جیسے شیخ شوکت، وہ بھی 30s میں تھے. نسیم حسن شاہ سے 38 کے تھے. بڑے ہسٹری میں ججز ہیں جو سپریم کورٹ کے لائق ججز تھے، جو بڑے ہی ینگ آئے تھے. اور اب 30s، اب تو اٹس اے نیو 30s. اب تو 30s میں لوگ ملینئر بن کے اور وکیلیں بھی اپنی اسٹیبلش کر دی ہوتی. بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی دینا پڑے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 21 لاکھ کیسز ہیں، تقریباً 3.25-4 لاکھ کے قریب تو سپریم کورٹ میں ہیں، اسی طرح باقی کورٹس میں ہیں. کورٹس کی ٹائمنگ، کورٹس کے ججز، نمبر آف ججز، جو احتساب کی عدالتیں تھیں اس کے 135 ججز آج تک وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے. ہائی کورٹ لاہور کی ہائی کورٹ آج بھی انٹرم ججز، یہ ایڈیشنل ججز لگانے کے بعد بھی کوئی 10-12 ججز ابھی بھی شارٹ ہے. سملرلی ہر کورٹ کا یہ حال ہے. اس کو پرائرٹائز کرنا ہوگا، اور جب بجائے غصہ کرنے کے کس کی بیل ہوگی کس کی بیل نہیں ہوگی، کوالٹی ججز ہونے چاہیے. اور میرے نزدیک ود آل ڈیو رسپیکٹ، کسی کی پرسنل بات نہیں کر رہا، ججز جن کے بڑے ڈکلیئرڈ پولیٹیکل الائنسز ہیں، آئی تھنک اس کو 2 باری سوچنا چاہیے ان ججز، ایسے لوگوں کو ججز بنانے پہ. بہت سی باتیں ہیں، لیکن اتنا بڑا ایشو 40 منٹ کے اندر ہم اس کا احاطہ کر نہیں سکتے. بہرحال کوشش. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.